बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व इमामना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न इन्न बअद-ज़न्नि इस्मुन व ला तजस्ससू व ला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिhtumuh वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज्तमिआनि फ़ी क़ल्बि मुमिन अल-ईमान वल-हसद। मेरे मोहतरम मुकर्रम साथियों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का के हम्द व सना के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और आज मुझे खुशी है कि मैं कराची के शहर और जामिअतुल एहसान के मरकज़ी मस्जिद में आपसे मुखातब हूँ और मैं इस जुमे के खुतबे में अखलाक़ नबवी के हवाले से आपसे कुछ गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इल्म में, हमारे अमल में और भी इजाफ़ा भी फरमाए और हमें अमल करने के तौफ़ीक़ भी अता फरमाए। हम अहले तौहीद है, हम अहले हदीस हैं, इस पर हमें फ़ख्र है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मोमिन बनाया है, हमें मुस्लिम बनाया है, हमें मुवहिद बनाया है और हम अक़ीदा तौहीद रखने वाले लोग हैं। हम एक अल्लाह के मदद मांगते हैं, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने खालिक, मालिक और मुतसर्रिफ समझते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو کہ خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، ہمارے امام ہے، ہمارے سید ہے، ہمارے مقتدی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اہل حدیث کا یہ علامت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے محبت رکھتے ہیں۔ توحید یا عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احادیث سے ہمارے محبت ہے، اور ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث مبارکہ پیش ہوتا ہے، ہم فوراً اس پر آمنا و صدقنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور مسلمانوں کا جو بہترین شیوا ہے کہ وہ کسی سے ڈر نہیں ہے اللہ کے سوا، صرف اللہ کے ڈر کی خاطر اور اللہ کے عبادت کے خاطر اور اللہ رب العالمین کے طرف عاجزی کے خاطر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن مجید کا آیت پیش کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حدیث پیش کیا جاتا ہے، مگر وہ اسی موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے مخالف ہے، اور یعنی آپ کا مذہب اس کے مخالف ہے، وہ تو آپ کے مخالف نہیں ہو سکتے، وہ تو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ایک دستور ہے، قانون ہے، اور تمام انسانیت کی فلاح اور بہتری کامیابی اس میں مضمر ہے کہ ہم اس میں عمل درآمد کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر آپ اللہ کے محبت چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کریں۔ تو یہ جذبہ الحمدللہ اگر دنیا میں کسی جماعت میں ہے، کسی ٹولے میں ہے، کسی فرقے میں ہے، وہی فرقہ ناجیہ جو اہل حدیث ہے، اسی میں یہ صفت اور یہی علامت یہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ فوری طور پر خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور یہی رسول اللہ کے محبت کی علامت ہے، اور رسول اللہ کے محبت سے اللہ رب العالمین بھی اللہ کے ہاں بھی ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ عقیدہ توحید اور سنت مطہرہ پر تمسک یہ اہل حدیث کا شیوا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں اتنے عظیم نعمتوں سے نوازا ہے جو کہ توحید اور سنت ہے، تو اسی طرح ہمیں اخلاق حسنہ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، باقی بھائیوں کے ساتھ کس طرح تعامل کریں، کس طرح معاملات، اپنی تجارت اور اپنے اخوت اور اسی طرح بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو اخلاق نبوی ہے، اگر ہم اس اخلاق نبوی کو اپنائیں تو ہمارے توحید، عقیدہ توحید بھی اللہ کے ہاں قابل و قبول ہے، اور ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ سورۃ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله عليم إن الله تواب رحيم۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے مختلف آیاتوں میں معاشرے کے اصلاح کے لیے اصول بھیجے ہیں، اور ان اصولوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف سے جو احکامات آتے ہیں آپ اس سے آگے نہ بڑھیں بلکہ اسی پر عمل درآمد کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرے. وہاں صحابہ کرام کے درمیان بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے تھے تو وہ اپنی آواز کو نیچے رکھتے تھے اور بڑے اونچے آواز سے رسول اللہ کے سامنے بھی آواز بھی نہیں اٹھاتے تھے. اور اس کا جو فی الحال اس کا جو تفسیر اور ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا ہے، کوئی ارشاد، کوئی حدیث مبارک پیش ہوتا ہے تو اس کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا اور اس کے سامنے اپنی آواز کو نیچے کرنا اور اس کے خلاف مناظرے کے لیے تیار نہیں ہونا، کہ یہ نہیں کہ میں اپنے مذہب اور اپنے عقیدہ اور اپنی سوچ سمجھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مقابلے میں اس کو اہمیت دوں اور میں اس کو فوقیت دوں، بلکہ اپنی آواز کو اور اپنی سوچ کو اور اپنی جو شرح جو آپ کرتے ہیں اور جو بھی آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ فوری طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کریں. اور اس کے بارے میں اسی آیات کے آخر میں ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کے اعمال اس سے برباد ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے رسول اللہ کے قول کے مخالفت میں کسی اور کے قول کو پیش کیا یا اپنی آواز کو بلند کیا یا اپنے طریقے کو ترجیح دیا یا اپنے رواج اور رسم کو ترجیح دیا تو اس سے آپ کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور اعمال کی بربادی اگر آپ غور سے دیکھیں وہ شرک سے ہوتا ہے. اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب سمجھتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو متصرف اور رازق سمجھتے ہیں تو اس کے اعمال اسی طرح برباد ہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. شرک سے انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. آپ عمل کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، صدقات دیتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، جب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اگرچہ لوگ آپ کو حاجی صاحب بھی کہتے ہیں، وہ تو ضرور جب آپ حج کرتے ہیں اور آپ نے وہاں مسنونہ احکام اور مناسک کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو نہیں اپنایا ہے، اس کے لیے کوشش نہیں کیا ہے، اس کو سیکھا نہیں ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کیا ہے اور آپ میں یہ جذبہ بھی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ پڑھوں، میں حج کرتا ہوں تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج نہ کروں. اگر یہ عبادات ہے اور یہ انسان اور اللہ کے درمیان ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قانون اور دستور بنا کے بھیجا ہے جو کہ قرآن کریم اور سنت نبوی کی شکل میں ہے، تو ہم نے تمام اعمال کو اسی کے مطابق کرنے ہیں. اگر ہم اس کے مطابقت سے نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے اعمال جس طرح شرک سے برباد ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کی وجہ سے بھی ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور یہ اسی سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے تیسرے نمبر پہ یہ حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. کوئی آپ کو کوئی خبر پہنچاتا ہے، جھوٹا خبر پہنچاتے ہیں، آپ فوری طور پر اس پر ایکشن لیتے ہیں اور اس سے عداوت کر لیتے ہیں، اس سے حسد کر لیتے ہیں، اس سے جھگڑا کر لیتے ہیں اور قتل غارت تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے قانون اور دستور یہ ہے کہ اور اخلاق حسنہ یہی ہے کہ پہلے اس کا تحقیق کریں. اور اس آیت کریمہ کا جو اس دور میں اہمیت ہے وہ پہلے ادوار سے بھی بہت زیادہ ہے. جس طرح کہ ہمارے سوشل میڈیا میں کوئی بھی خبر آ جاتا ہے، جھوٹا ہو یا کوئی فیک خبر ہو یا کسی نے بنایا ہو اور یا ملک کے خلاف ہو یا ہمارے اسلام کے خلاف ہو
اور آپ بغیر تحقیق کے اس کو آگے نشر کرتے ہیں اور آگے اس کو سیل کرتے ہیں اور ہزاروں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ ثواب کے بجائے وبال بن جاتا ہے. اور اس آیت کریمہ کے اس میں مخالفت ہے کہ اذا جاء یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ابھی ہمارے ہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کوئی خبر، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خبر صحیح نہیں، کہتے ہیں قرآن ریڈیو اسٹیشن نے بتایا اور قرآن ٹی وی چینل پہ نشر ہوا ہے. تو ٹی وی چینلوں والوں کا تو ابھی تک ہم نے ان کا معیار اور ان کے صداقت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کس طرح ان کی تصدیق کر سکتے ہیں. اور پھر یہ سوشل میڈیا تو یہ ایک اور مصیبت ہے. اس مصیبت سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ کم سے کم اس سے تعلق رکھیں اور کم سے کم خبروں ایک دوسرے کی خبر کو آگے شیئر کرنے میں احتیاط کریں. یہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے یہ معاشرے کے اخلاق، معاشرے کے بہتری، معاشرے کے ترقی، معاشرے کے کامیابی کے لیے اسی میں راز ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہر خبر کو آپ آگے نشر نہ کریں. اور اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر دو بھائیوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان اور دو علماء کے درمیان کوئی آپس میں اختلاف ہو، جھگڑا ہو، آپ اس کو اور ہوا نہ دیں بلکہ اس میں صلح صفائی کے لیے کوشش کریں اگر آپ کے بس میں ہے. ہر ایک اس میں ہر انسان اپنی بساط تک اس کے لیے اس پر یہ لازم ہے کہ اس کے مسئلے کے لیے بھی کردار ادا کرے. دو بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہے تو اس میں کوشش کرے اور اس میں اجر و ثواب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ان لوگوں کے بڑے فضیلت بیان کیا ہے جو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے کوشش کرتے ہیں. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یہ بھی ایک واضح آیات ہے کہ ہم تمام مومنین، مسلمین اور یہ اہل پاکستان، یہ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور بھائیوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو اور کوئی انتشار ہو، کوئی افتراق ہو، اس کے بارے میں ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اور یہ اللہ کے رحمت کا سبب بن جاتا ہے. ایک تو یہ تقوادار لوگوں کا علامت ہے فاتقوا اللہ، یا آخر میں پھر یہ کہ اللہ سے ڈرو، یہ تقوی اختیار کرو. تقوی کی علامت یہی ہے کہ بھائیوں کے درمیان صلح صفائی اور دوستی اور محبت کی فضا میں پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کریں. اور دوسری نمبر اسی آیت کریمہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر آپ یہی عمل کرتے ہیں تو لعلکم ترحمون. یہ ممکن ہے بلکہ یقینی ہے کہ اللہ کے رحمتیں آپ پر نازل ہوں. ہم اللہ کے رحمت چاہتے ہیں. اللہ کے رحمت کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں ہے. پھر وہ رحمت، اللہ کے رحمت نہ آئے تو یہ عذاب والی زندگی بن جاتی ہے. تو عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے رحمت کے ہم محتاج ہیں. اور اللہ کے رحمت بھی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو یہ نسخہ بتایا ہے کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یہ اللہ کے رحم کے اسباب میں سے ہے. اور پھر اسی آیت کریمہ کے بعد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم.